नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर में इरशाद हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइकल लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। यकीनन जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करते हैं वही हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। सूरह तौबा में इरशाद हुआ है, ला यस्तअज़िनूका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर और यौम आखिर पर ईमान रखते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त के तालिब हो ही नहीं सकते। सूरह तौबा में आगे इरशाद हुआ है, इन्नमा यस्तअज़िनूका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आपसे इजाज़त तो वही मांग रहे हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं। सूरह नूर में कहा गया है, यकीनन जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करते हैं वही हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। जबकि सूरह तौबा में इरशाद हुआ है कि जो लोग अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त के तालिब हो ही नहीं सकते, यानी इजाज़त तलब ही नहीं कर सकते। सूरह नूर में अगर इजाज़त मांगी तो अलामत है ईमान की, यानी ईमान मौजूद है। और सूरह तौबा में कहा गया है कि अगर ये इजाज़त लेने आते हैं आपके पास तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर ईमान मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक और इख्तलाफ मौजूद है, इरशाद हुआ है, फ़इज़स्तअज़नूका लिबादिन शाअनिहिम। फिर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगें अपनी किसी उज़ुर की वजह से, फ़अज़न लिमन शिअता मिनहुम, तो आप उनमें से जिसको चाहें इजाज़त दे दीजिए। सूरह नूर में इजाज़त लेने को ईमान की निशानी कहा गया। और अगर आपके सामने वो कोई जेन्युइन रीज़न देते हैं, कोई यानी सीरियस वजह पेश करते हैं तो आप उनको इजाज़त दे दीजिए। लेकिन सूरह तौबा में क्या इरशाद हुआ है, अफ़अल्लाहु अन्का लिमा अज़िनता लहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, आपने उन्हें क्यों इजाज़त दे दी। जबकि सूरह नूर में कहा गया है कि इजाज़त दे दीजिए और सूरह तौबा में कहा गया है कि अल्लाह आपको माफ़ फरमाए, आपने इजाज़त क्यों दे दी। तो सूरह नूर कहती है अगर वो इजाज़त चाहते हैं तो उनमें से ईमान है। और तौबा में क्या इरशाद हुआ है कि अगर वो इजाज़त मांगते हैं या चाहते हैं तो इसका मतलब ईमान नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आयतों में बहुत कंट्रास्ट स्टेटमेंट है उनका, दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। लेकिन दोनों आयतों के सियाक़ और सबाक़ से पता चलेगा कि दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कौन सी हिकमत इसमें मौजूद है। सूरह नूर में इरशाद हुआ है, सूरह नूर की सियाक़ और सबाक़ देखते हैं, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। मोमिन तो सिर्फ वही हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर। फ़इज़ा कानू माहू अला अम्रिन जामी, और जब वो इज्तिमाई काम के मकसद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो बात हो रही है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात हो रही है, यानी उनसे मुताल्लिक़ बात हो रही है कि जब भी वो हुज़ूर के साथ होते हैं किसी इज्तिमाई मकसद के लिए, और तो हुज़ूर यानी उनको सहाबा को कोई भी काम बता सकते हैं, कबीले की तरफ किसी को भेजना है, किसी को मैसेज भेजना है, किसी से मैसेज मंगाना है या किसी पे नज़र रखना है, वगैरह वगैरह कई काम होते हैं। यानी जब भी 8 से 10 सहाबा को इकट्ठा किया, उनका एक जत्था बनाकर उनको काम सौंप दिया गया, तो ये कहलाएगा अम्र जामी, एक ऐसा काम जो यानी इज्तिमाई सतह पर हो। तो कुछ भी काम हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि महाज पे भेजा जाए, किसी क़िताल पे, ये कोई भी काम हो सकता है, यानी कोई भी इज्तिमाई काम जिसमें सहाबा जमा होते हैं और करते हैं। आगे इरशाद हुआ है, लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू, तो वो वहाँ से जाते नहीं हैं जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना ले लें। अगर सहाबा को लगता था कि वो कोई काम जो हुज़ूर ने उनको बताया वो नहीं कर सकते तो सहाबा इकराम जो थे वो हुज़ूर के पास आकर इजाज़त लेते थे। ये नहीं होता था कि वो अपनी ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दें या उससे मुंह फेर लें। वो दीन का काम सोचकर लाइट नहीं लेते थे, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी समझते थे और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उसको निभाते थे। दीन के सारे काम ज़रूरी होते हैं, ये मतलब हमारी अक्सरियत का हाल है कि दीन का काम एग्जाम्प्टेड है, यानी करा तो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, माज़रत चालेंगे, कोई भी बहाना बना देंगे, सोते रह गए या वक्त नहीं था या भूल गए। लेकिन सहाबा के लिए क्या इरशाद हुआ, लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू, वो नहीं जाते थे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना लें। तो दीन के मामले में आपका अपने अमीर या उस्ताद के पास आना और कहना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, अपने आप में ईमान का होना दिखाता है, यानी ईमान आपके अंदर मौजूद है। क्योंकि आपके पास चॉइस थी, आप ये भी कह सकते थे कि भाई मैं भूल गया, पूछने पर ये कह सकते मैं भूल गया या मुझे वक्त नहीं मिला
یا میں سوتا رہ گیا، کوئی بھی یعنی آپ بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے ذمہ داری کو سمجھا، سچویشن کو جانا کہ یہ دین کا کام کتنا ضروری ہے، اس لیے میں اپنے امیر سے بات کر لوں، ان کو کہہ دوں کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آپ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ امیر کے پاس جائیں۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں کتنا سیریس ہے۔ ارشاد ہوا ہے پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں اپنے کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، یعنی عذر بھی جو ہے وہ بالکل جینیون ہونا چاہیے، ریزن جو ہے وہ جینیون ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سستی کی وجہ بن جائے اجازت مانگنے کے لیے۔ تو شانہم کے معنی ہوتے ہیں ان کا کوئی بہت ہی سیریس میٹر ہو، کوئی بہت ہی سیریس معاملہ ہو، اجازت تبھی ملے گی۔ تو اب یہ امیر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس کو اجازت دیں، کس کو اجازت نہ دیں، کیونکہ ایک اچھے لیڈر کی پہچان کیا ہے کہ وہ ماحول کو دیکھے اور کس صحابی کی کب ضرورت ہے وہ اس کے حساب سے ان کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے۔ تو یعنی آپ اب تصور کریے کہ ایک ملازم ہے، دو ملازم ہیں کسی دکان میں، اور ایک ملازم جو ہے وہ بہت ہی تیز ہے، بہت ہی اسمارٹ ہے، اور دوسرا ملازم جو ہے وہ سست ہے، یعنی اس کو دکان کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ ہیں، کچھ نہیں پتہ ہیں، لیکن جو اسمارٹ ہے وہ بہت چکا چوبند رہتا ہے، وہ آپ جا میں کوئی چیز مانگیں تو وہ فوراً اٹھا کے دے دے گا، یعنی اس کو ہر چیز معلوم ہے دکان کی، اور وہ محنت بھی بہت کرتا ہے۔ اب یہ اسمارٹ جو ملازم ہے، محنتی ملازم ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے اور چھٹی کے لیے طلب کرتا ہے، یعنی آپ مجھے چھٹی دے دیجئے، لیکن آپ اس کی چھٹی کو رد کر دیتے ہیں۔ اس سے کچھ دیر بعد وہ سست سا بندہ آتا ہے، لیزی بندہ آتا ہے، اور وہ آپ سے چھٹی مانگتا ہے اور آپ اس کو چھٹی دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو اسمارٹ بندہ ہے، محنتی بندہ ہے، وہ برا مانے گا کہ بھائی میں ڈیزرو کرتا تھا چھٹی، لیکن مجھے نہیں دی، میں اتنی محنت کرتا ہوں۔ اور وہ جو سست ملازم ہے وہ خوش ہے اس بات کے لیے کہ میں کام بھی نہیں کرتا اور مجھے چھٹی بھی مل گئی۔ لیکن آپ اپنے طور پر اب آپ سوچیے کہ آپ ایز اے لیڈر یا آپ دکان کے مالک ہیں، آپ ہی سوچیے کہ اگر آپ نے اس اسمارٹ آدمی کو، اس محنتی آدمی کو چھٹی دے دی ہوتی تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں کٹ جاتے اور اس کا اثر آپ کے کاروبار پر پڑتا۔ اب وہ جو سست آدمی وہ پہلے بھی کام نہیں کر رہا تھا، آپ نے بعد میں اس کو چھٹی دے دی، تو اس کے جانے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح سے حضور کے اوپر، یعنی حضور کو پتہ ہوتا تھا کہ کون زیادہ یعنی اسمارٹ ہے، کون زیادہ کس کی ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں ہے، چھٹی یعنی کس کو دینی چاہیے، کس کو نہیں دینی چاہیے۔ تو حضور کے پاس جب بھی کوئی صحابی آتے تھے تو حضور ان کو اجازت یعنی بعض وقت نہیں دیتے تھے، کبھی دے دیتے تھے، لیکن یہ حضور کو پتہ تھا کہ یہ صحابی کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ اب آئیے سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں صورتحال بالکل یعنی سچویشن جو ہے بڑی ٹینسڈ ہے۔ کیوں ٹینسڈ ہے؟ کیونکہ وہاں پر اب یہ کچھ ہی ٹائم ہوا ہے کہ مکہ کو فتح کیا ہے مسلمانوں نے، اور اب سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے۔ اب سلطنت روما کا مطلب یہ ہے، جب دا گریٹ رومن امپائر کی بات اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 1 لاکھ کا فوج کا مجمع تھا وہاں پر، ان سے مسلمان ٹکرانے جا رہے تھے۔ اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو بھی جنگ کی صلاحیتیں رکھتا ہے وہ آئے میدان جنگ میں اور جنگ کرے اور شرکت لے۔ اس سے پہلے بدر بھی ہوئی، غزوہ احد بھی ہوئی، غزوہ خندق بھی ہوئی، لیکن غزوہ تبوک جو یہ غزوہ تبوک ہونے والی تھی، اس میں ہر شخص کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور شرکت کرے، کیونکہ بڑی فوج سے مقابلہ تھا۔ تو یہاں پر آپ کہیں گے کہ بہت ہی سیریس معاملہ تھا، لہٰذا اب یہاں پر منافقوں کا پردہ چاک ہونے لگا، یعنی وہ آتے بہانے بنانے لگتے حضور کے پاس بیٹھ کر کہ میری بیوی بیمار ہے یا مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے، اور حضور منافقوں کو اجازت دے دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے حضور جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کے دل میں نفاق ہے، لیکن حضور مروتاً اس کو اجازت دے دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان جیسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو ہرگز اضافی نہیں کرتے مگر خرابی میں۔ تو فوج میں تو بہت ہی ڈسپلن چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک فوجی کا ایک بندے کا جو فوجی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے، کتنا ڈسپلن چاہیے۔ تو اگر کسی ایک شخص کے ساتھ میں ایسے جانا کہ جس کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اس کو ساتھ میں لے کر جانا، تو ایک بہت بڑا خطرہ مول لینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر ان کو اجازت دیتے تھے کہ بھائی پیچھے بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، عورتوں میں بچوں میں بیٹھے رہو، اور ان کو اجازت دے دی کہ تم پیچھے رہ جاؤ۔ ارشاد ہوا ہے حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے کہ کون لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے اسٹیٹ آف ایمرجنسی والی سچویشن ہے، اس میں اجازت کو پر روک لگا دی گئی تھی، کیونکہ یہاں پر زندگی اور موت کا سوال تھا پوری امت کے لیے۔ تو صرف انہی لوگوں کو اجازت دی گئی تھی جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی۔
سورہ نور میں اجازت دی گئی، یعنی وہاں پہ یہ والی سچویشن نہیں تھی، اسٹیٹ آف ایمرجنسی نہیں تھی، لیکن سورہ توبہ میں اجازت کا یعنی معاملہ جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا تھا، یعنی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ آ کے کوئی رخصت چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ نور میں جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سورہ نور میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی نہیں ہے، سورہ نور میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہونے والی ہے، کوئی بڑے لشکر سے مقابلہ نہیں ہے، تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، یعنی وہ کوئی بہت سیریس میٹر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بہت کیجول میٹر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایک عام ذمہ داری دی گئی ہے صحابہ کو، تو وہاں پر ان کو اجازت ہے کہ وہ آ کر رخصت لے لیں اس کام سے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہیں کہ حضور ہمیں اجازت دے دی، ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو حضور کسی اور کو وہ کام الاٹ کر دیتے تھے، لیکن کیونکہ وہاں پر ایمرجنسی نہیں تھی تو ظاہر سی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا یہ ہوتا ہے کہ منافق کیوں نہیں اجازت لیتے تھے وہاں پر، کیونکہ منافق آتے ہی نہیں تھے، یعنی اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جس کو وہ بآسانی کر لیں تو منافق وہاں پر تو پہنچ جاتے تھے، لیکن اگر ان کو لگے کوئی جنگ کا معاملہ ہے، یا اب آپ نے دیکھا غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا خاص یعنی جنگ کے میدان سے، تو یہ منافقوں کا معاملہ تھا اس سے پہلے جنگوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر بھی کوئی اسٹیٹ آف ایمرجنسی نہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک اوپر لازمی نہیں تھا کہ وہ نکلے۔ صرف یہ واحد مقام ہے سورہ توبہ میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ غزوہ تبوک میں ہر ایک کو نکلنا ہے، ہر ایک اوپر لازم ہو گیا تھا، تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے منافقوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ نہیں آتے، تو ان کو آنا ہی تھا اپنی وجہ بتانے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے، تو یعنی عجیب و غریب وجہیں بتا کے حضور سے وہ رخصت لیتے تھے، تو یہ وجہ تھی کہ حضور بھی ان کو اجازت دیتے تھے کہ ایسے لوگوں کا نہ جانا ہی بہتر ہے ورنہ بھاری نقصان ہو سکتا ہے مسلمانوں کو۔ تو سورہ توبہ میں بیسیکلی جب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سچویشن میں بھی اگر کوئی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، تو اب آپ سوچیے کہ کتنا، یعنی کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا جانے دیں اور آپ ان کے ساتھ نہ جائیں ان سے محبت کرنے کے باوجود بھی، یعنی آپ کا دل کیسے چاہے گا کہ آپ پیچھے رہ جائیں اور حضور اکیلے جائیں جنگ پہ؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر مسلمان محبت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ساتھ میں جائیں گے اور جیسی بھی سچویشن ہے اس جنگ کا سامنا کریں گے۔ تو اگر وہاں پر اس سچویشن میں کوئی اجازت مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یقینی طور پر اس کے دل میں نفاق ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ ایمان اس کے دل میں موجود نہیں ہے، ایسے موقع پر بھی وہ یعنی اجازت مانگ رہا ہے اور نہیں جانا چاہتا جنگ کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں اس کو ہم بآسانی پہچان سکیں، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اس کو پہچان سکیں اور ہم قرآن مجید پر عمل بھی کر سکیں۔ اس کے لیے قرآن مجید کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔